बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि के साथ में इफ्तार काज़मी। और कोई माने या ना माने मगर हाथ हो गया, और ये हाथ हुआ है तहरीक इंसाफ की क़यादत के साथ, उनके वोटर और सपोर्टर के साथ, जिन्हें हम उर्फ़ आम में यूथियास कहते हैं, मरांडूस कहते हैं, और बाद लोग उन्हें लौंडे लपाड़े भी कहते हैं। तो लौंडे लपाड़ों की जो मिठाइयाँ हैं वो धरी की धरी रहेगी, ना सिर्फ लौंडे लपाड़ों की बल्कि उनके सरपरस्तों की भी मिठाइयाँ धरी की धरी रह गई हैं। हुआ क्या है? हुआ ये कि एक तहरीरी हुक्मनामा जारी हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, जिसने ये बता दिया कि इमरान खान की सज़ा जो मुअत्तल हुई है उसका रीज़न क्या है। अदालत ने सिर्फ सज़ा मुअत्तल की है, लेकिन ना उनकी सज़ा ख़त्म की है, ना उनकी नाअहली ख़त्म की है, ना अदालत ने यह करार दिया है कि ट्रायल कोर्ट की जानिब से दी गई सज़ा गलत है। तो यहाँ पे इमरान खान साहब के साथ एक बड़ा हैंड हो गया है, और ये सज़ा क्यों मुअत्तल की गई और इसके पीछे रीज़न क्या थी, और इमरान खान साहब की रिहाई क्यों नहीं हो रही, वो भी आपको बताते हैं। पूरी डिटेल है कि कैसे हाथ हुआ है। तो मैं कोशिश करूँगा कि इसी एक मौजू के ऊपर आपको पूरा डिटेल से बता सकूँ, लेकिन बिजली के मौजू को साथ टच करते हुए, क्योंकि बड़ा अहम मौजू है। और बिजली के बिलों के हवाले से खबर ये है कि निगरान हुकूमत ने, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी हाथ खड़े कर दिए, और उन्होंने या उनको बता दिया गया है या उन्होंने अवाम को बता दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते जब तक IMF को एतमाद में ना ले लें। अगर कोई एक टैक्स भी वेव ऑफ करना है या बिजली के बिलों की किस्तें करनी है, तो इसके लिए IMF को बताना, उनको एतमाद में लेना या उनकी इजाज़त दरकार है। तो हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने की जो थोड़ी बहुत उम्मीद थी वो भी पूरी नहीं हो सकी, और ये उम्मीद थी कि हुकूमत और कुछ नहीं करेगी तो चले दिलों पर मरहम रखने के लिए, ज़ख्मों पर मरहम रखने के लिए इतना तो कर देगी कि जो मुफ्त पेट्रोल, मुफ्त बिजली जाती है हुक्मरानों को, जो सरकारी अमालदार अय्याशियाँ करते हैं और जो ख़जाने पर बोझ बने हुए हैं, यानी हुकूमत अपने अखराजात कम करेगी, और सरकार के जो लोग हैं उनको जो मिलने वाली मराहत है उनमें कुछ कट लगाएगी, तो लोग थोड़े से सेटिस्फाइड हो जाएंगे। लेकिन इतना सा काम भी काकड़ हुकूमत नहीं कर सकी। तो काकड़ जो आते ही धाकड़ के नाम से मशहूर हुए थे, अब वो बिल्कुल हाथ झाड़ के बैठ गए हैं। तो ज़ाहिर निगरान उनके पास मैंडेट नहीं, मैंने आपको बताया भी था कि उनसे तोक्को ऐसे ही है जैसे किसी बे औलाद से औलाद की तोक्को करना। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि ये सारा मामला क्या है। इमरान खान साहब की रिहाई के बाद पार्टी शुरू हो गई है। वो आपने सुना ना कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो ऐसी पार्टी शुरू हुई है कि किसी को समझ में नहीं आ रही कि ये पार्टी किसने दी है, और इसमें नाचना है कि इसमें मातम करना है। तहरीक इंसाफ के लोगों को जो फैसला आया वो मैं आपको पिछले व्लॉग में बता भी चुका हूँ कि फैसला क्या आएगा। तो बहुत से लोगों ने मेरे व्लॉग पे एतराज़ किया जी कि आपने पहले ही बता दिया कि फैसला क्या होगा। ये पूरे पाकिस्तानी कौम को पता था कि फैसला क्या होगा। जब एक आला अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का चीफ जस्टिस मातहत अदालत को ये कह रहा है कि फैसला कर दो, नहीं तो ऐसी कर देंगे, तो फिर मातहत अदालत के पास और तरीक़ेकार क्या रह सकता है। अब इतना टाइम क्यों लिया गया? जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था उसी दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट को कर देना चाहिए था। तो टाइम लिया गया कि जो इमरान खान साहब की सज़ा को सस्पेंड करना है या ज़मानत देनी है, उसके पीछे जो कानूनी नुकात है वो क्या होंगे, तो वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तहरीरी फैसले में सामने आ चुके हैं। तो वो मैं आपको बताऊंगा वो तहरीरी हुक्मनामा क्या है। लेकिन अगर ये सज़ा मुअत्तल ना की जाती, इस्लामाबाद हाई कोर्ट आज अगर ये फैसला दे देती कि इमरान खान साहब की सज़ा ठीक है, बरकरार फैसला जो ट्रायल कोर्ट का है वो बरकरार रखा जाता है और वो अटक जेल में ही अटके रहेंगे, तो क्या होता? उसी वक्त या उससे अगले दिन PTI सुप्रीम कोर्ट चली जाती और सुप्रीम कोर्ट उनकी सज़ा ख़त्म कर देती। ना सिर्फ सज़ा ख़त्म करती बल्कि वो ट्रायल कोर्ट के ट्रायल को ही जो है वो ख़त्म कर देती और कुछ भी कर सकती थी। यानी इमरान खान को जो बाइज़्ज़त बरी करने के जो डंके बजाए जा रहे हैं ना, वो ख्वाब पूरा हो जाता। तो खान साहब को इस केस में जो ज़मानत मिली वो भी एक्सपेक्टेड थी, और खान साहब की इस केस में ज़मानत के बाद रिहाई नहीं होगी ये भी एक्सपेक्टेड था। तो दोनों काम हो गए, क्योंकि खान साहब की इस्लामाबाद की एक आला अदालत ने, जो कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के इख्तियारात दिए गए साहब अदालत के एक जज को, अबुल असरार साहब को, उन्होंने इमरान खान साहब को ऑलरेडी रिमांड पर अटक जेल भेजा हुआ है। उन्होंने ऑर्डर किया हुआ है कि इमरान खान को 30
اگست کو دوبارہ ان کی عدالت میں پیش کیا جائے تاکہ ان کا فردر ریمانڈ دیا جا سکے. تو اب عمران خان صاحب جو ہے وہ سائفر کیس میں گرفتار ہیں اور وہ ریمانڈ پر جا رہے ہیں. سائفر میں ان کے خلاف 15 اگست کو ایک FIR درج ہوئی تھی اور 21 اگست کو پھر ایک عدالت بنی. اس عدالت نے پھر یہ رائٹ دیا, اس عدالت نے پھر FIA کی درخواست پر عمران خان صاحب کا ریمانڈ دے رکھا ہے. تو عمران خان صاحب اٹک جیل میں اس ریمانڈ پر قید ہیں. تو آج چاہے یعنی تو عمران خان صاحب کی رہائی آج تو نہیں ہو سکتی اور کل بھی ممکن نہیں ہے اور پھر اگلے کئی دن تک یہ رہائی ممکن نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی رہائی جو ہے وہ فی الحال ممکن نہیں ہے اور اس میں بڑا وقت لگے گا. اور ایک اور بات جو میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ توشہ خانہ کیس میں اگر عمران خان صاحب یہ سزا بھگتتے رہتے تو شاید باقی کے مقدمات کی اتنی جلد بازی نہ ہوتی اور وہ مقدمات کھولے بھی نہ جاتے اور وقت گزرنے کے ساتھ معاملہ ٹھنڈے بھی بعض اوقات پڑ جاتے ہیں, چیزیں بدل بھی جاتی ہیں. لیکن عمران خان اور انہوں نے وکیلوں دی جلد بازی نے عمران خان کو جو ہے وہ اور اس کیس کے قریب کر دیا ہے جس کا انجام کوئی اچھا نہیں ہے. اس میں عمر قید ہو سکتی ہے, اس میں سزائے موت ہو سکتی ہے. جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کے اوپر 9 مئی کی کیسز کی کون کون سی دفعات لگی ہوئی ہیں وہ بڑی ڈینجرس ہے. تو اگر عمران خان توشہ خانہ کیس میں سزا معطل یا سزا معاف اور سائفر میں ضمانت مل جائے, سائفر میں ضمانت مل جائے, سائفر سٹینڈ نہ کر پائے تو پھر 9 مئی کا شروع ہو جائے گا. تو اتنی جلدی عمران خان کو تختہ دار کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور اس میں بھی ان کے ماشاءاللہ وکلا کا بڑا ہاتھ ہے. تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا سمارٹلی موو کیا کہ یہ کیس سپریم کورٹ کو بھیجنے کی بجائے خود سزا معطل کر دی. اب جو سزا معطل کی اس میں جو ٹیکنیکل پوائنٹ ہے وہ تحریری حکم نامے میں سامنے آیا. عدالت یہ کہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو 3 سال کی سزا دی گئی ہے, ان کو کوئی جرمانہ کیا گیا ہے, ان کی جو سزا کا دورانیہ ہے وہ زیادہ نہیں ہے. اور سپریم کورٹ کے حکم نامے کی روشنی میں یہ طے کیا گیا ہے, چونکہ سپریم کورٹ کا حکم نامہ یہ کہتا ہے کہ ضروری نہیں کہ سزا معطل کی جائے اور ضروری نہیں ہر کیس میں سزا معطل کی جائے, لیکن یہ بھی عدالت کہتی ہے کہ یہ ہائی کورٹ کا ثوابدیدی اختیار ہے کہ وہ ضمانت دے سکتی ہے. اس لیے اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے چونکہ عمران خان صاحب کی سزا کا دورانیہ 3 سال ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ضمانت دے سکتی ہے, تو اس اختیار کو ثوابدیدی اختیار کو استعمال کرتے ہوئے عدالت یعنی اس استحقاق کو استعمال کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی سزا معطل کر رہی ہے. اب عدالت نے نہ اپنے حکم نامے میں یہ لکھا کہ اس کیس کا ری ٹرائل ہوگا, نہ عدالت نے یہ سزا ختم کی, نہ اس عدالت کو کسی اور نہ اس مقدمے کو نہ سزا کو کسی اور جگہ بھیجا جا رہا. عدالت نے اپنے فیصلے میں کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ عمران خان صاحب کے وکلا کا موقف درست ہے کہ ان کو حق دفاع نہیں دیا گیا. انہوں نے 4 گواہ پیش کرنے کی اجازت مانگی تھی تو ان کو وہ اجازت نہیں ملی, اور عمران خان صاحب کا جو یہ استدلال ہے کہ اس کا دائرہ اختیار درست نہیں ہے, نہ اس پہ عدالت نے کوئی کمنٹ کیا. تو جتنے اعتراض عمران خان صاحب کے وکلاء نے عدالت میں اٹھائے ہوئے تھے, جن میں سب سے پہلے تو یہ تھا کہ یہ کیس مجسٹریٹ کے پاس جانا چاہیے تھا, یہ ٹرائل کورٹ میں نہیں جانا چاہیے تھا, اس کے بارے میں بھی عدالت نے کوئی حکم نہیں دیا. وہ بھی یعنی عدالت نے اس کا مطلب ہے کہ تسلیم کر لیا کہ ٹرائل کورٹ نے ٹھیک فیصلہ دیا. تو اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ ماننا کہ فیصلہ تو ٹھیک ہے اور جو ملزم کے اعتراضات ہیں, ان کے وکلاء کے اعتراض ہیں, وہ سارے غلط ہیں, اور یہ جو حق دفاع والی بات ہے یہ تو بالکل غلط ہے. عمران خان صاحب نے جو 4 گواہ پیش کرنے کی کوشش کی تھی ان کا اس مقدمے سے کوئی تعلق نہیں بنتا تھا, وہ صرف ڈیلے کی کوشش تھی. تو عدالت نے اپنے فیصلے میں کہیں نہیں لکھا کہ ٹرائل کورٹ کے جج نے یہ مقدمہ جلد بازی میں سنا, فیصلہ جلد بازی میں دیا, ملزم کو حق دفاع نہیں دیا, گواہ پیش نہیں کرنے دیے گئے. ایسی کوئی بات عدالت نے اپنے فیصلے میں نہیں لکھی. سیدھا لکھا کہ یہ ہمارا حق ہے اور ہم اس کی سزا معطل کر رہے ہیں. اب اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب کی جو نااہلی ہے وہ اپنی جگہ سٹینڈ کر رہی ہے اور سزا بھی سٹینڈ کر رہی ہے. سزا معطلی کے خلاف کل کو کوئی بھی جو جائے گا عدالت میں کہ جی ان کی سزا بحال کی جائے, تو پھر یہ کیس اس عدالت میں جائے گا جس میں عمر عطا بندیال صاحب نہیں ہوں گے. تو عمر عطا بندیال صاحب اس سارے کھیل کے پیچھے موجود تھے, اور آج وہ اسی لیے انہوں نے جو پرسوں کاز لسٹ جاری کی تھی اس میں انہوں نے واضح طور پہ کسی بھی بینچ میں خود کو شامل نہیں کیا تھا, لیکن منگل کے روز وہ نیب کیس لے کر بیٹھ گئے
تاکہ وہ عدالت میں موجود رہے، اور اگر اسلام آباد ہائی کورٹ یہ سزا برقرار رکھتی ہے تو فوراً اس کی سماعت بھی کر سکے۔ تو ان کی وہ کہتے ہیں نا بہانے، یہ ہیلے بہانے سے وہ اپنا کورٹ نمبر 1 کھول کے بیٹھے ہوئے تھے تاکہ داد رسی کے لیے کوئی بھی آنا چاہے تو آ جائے۔ لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے بڑا سمارٹلی موو کیا، اور انہوں نے خواہش بھی پوری کر دی کہ لے جناب آپ کی خواہش پہ سزا معطل کی جاتی ہے، ان اگے تیرے پاگل اچھیے، یعنی اگر آپ چھڑا سکتے ہیں عمران خان کو تو چھڑا لیں۔ اب یہ کیس جو ہے نا، یہ اب امرتا بندیال صاحب کا اگلا امتحان شروع ہو گیا۔ تو میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی عمران خان صاحب کی سائفر کیس میں گرفتاری ہو چکی ہے، وہ بشا بی بی بھی ان سے ملنے گئی، اس سے پہلے آج بشا بی بی کی احتساب عدالت سے ضمانت بھی ہوئی، اور یہ بھی بڑی یعنی یوتھیوں کے لیے اچھی خبر تھی کہ بشا بی بی کی ضمانت ہو گئی ہے۔ کہا یہ جا رہا تھا انہی کی طرف سے کہ جی بشا بی بی کو بھی آج گرفتار کر لیا جائے گا، تو ڈرے ہوئے تھے سارے جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، وہ خاصے ڈرے اور گھبرائے ہوئے تھے اس بات کا، تو انہیں بھی یقین تھا کہ عمران خان کو اگر سزا معطل ہو بھی جائے گی تو رہا نہیں کیا جائے گا، تو وہی ان کا ڈر ٹھیک تھا۔ لیکن جو ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے خلاف منفی سوچ ہے، یا وہ سوچ جس کے تحت انہوں نے انہیں منافق قرار دیا تھا، ان کو برا بھلا کہا تھا، اس سوچ کو تو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے وینش کر دیا۔ تو اب ان کو وہ یعنی اپنا ہیرو بنا لیں کہ جی اس نے تو کم از کم انہوں نے تو میرٹ پہ فیصلہ دے دیا ان پہ، لیکن خوش پھر بھی نہیں ہے، ان سے یہ خوش نہیں ہو سکتے کہ جی انہوں نے بڑی ڈیلے کر دی۔ اب سوال یہ جی عمران خان 24 دن جیل میں رہ لیے، ان کا ذمہ دار کون ہے؟ تو یہ بات ابھی بچا کے رکھیں، ابھی آپ نے عمران خان صاحب نے کئی اور دن اندر رہنا، تو اس کے بعد وہ جو دن کاؤنٹ ہو گئے اس کا ذمہ دار آپ نے کس کو ٹھہرانا ہے؟ کیونکہ اس کا نہ ذمہ دار جسٹس عامر فاروق ہوگا، نہ اس کا ذمہ دار جانے والی حکومت ہوگی، نہ اس کا ذمہ دار نگران حکومت ہوگی، تو پھر اس کا ذمہ دار کس کو ٹھہرائیں گے؟ اب بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی بشا بی بی نے جو ملاقات کی قطر کے حکام سے، اور ان سے عمران خان صاحب کے لیے جو انہوں نے NRO مانگا، اس کے تحت جو ہے وہ عمران خان صاحب کی سزا معطل کی گئی ہے۔ تو ممکن ہے ایسا ہوا ہو، اور حکومت نے یا ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں انہوں نے قطر کے حکام نے اگر کوئی ان سے درخواست کی ہو تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لی ہو کہ چلے دوست ملک ہے، اگر انہوں نے کہہ دیا تو تھوڑا سا ریلیف دے دیتے ہیں، لیکن بندہ پھر نہیں چڑھیا۔ تو اب عمران خان صاحب کی رہائی جو ہے وہ سب سے بڑا وہ کوشچن مارک ہے، اور دوسرا اب عمران خان کو اٹک جیل سے اڈیالہ جیل منتقل کرنے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں، اور اس لیے ہو رہی ہیں کہ اب اگر ان کا کیس آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت چلتا ہے سائفر میں، تو پھر ان کو بار بار عدالت میں پیش کرنا، ریمانڈ لینا، تو اٹک میں جانا آنا تو کافی مشکل رہے گا، تو اس لیے اڈیالہ جیل ان کی منتقلی ہو سکتی ہے۔ اب جن کو یہ منافق اعظم کہتے تھے عامر فاروق صاحب، انہوں نے ایک تو عمران خان صاحب کو سزا معطل کر دی، تو انہی کی عدالت میں ایک اور درخواست ڈال دی گئی کہ عمران خان صاحب کو کسی اور مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے۔ تو وہ بیچارے کیا کرے، گرفتاری تو پہلے ہو چکی ہے، تو ان کو درخواست دینے سے پہلے ہی جو ہے وہ گرفتاری ہو چکی ہے۔ اس کے علاوہ آج یہ کال دی گئی تھی تحریک انصاف کی جانب سے کل رات سوشل میڈیا کے اوپر کہ عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کرانے کے لیے سب لوگ اٹک جیل پہنچے، تو عوام کا ایک پورا بڑا ہجوم، کوئی ایسے 10 15 20 افراد کا ہجوم یہ پہنچا اٹک جیل میں عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے، اور باہر جا کے پولیس والوں سے لڑ پڑا کہ سانو عمران خان دے دیو۔ تو عمران خان صاحب کی رہائی کی خبر لے کر ان کی اہلیہ بشا بی بی اٹک جیل پہنچی، ان کے ساتھ عمران خان صاحب کی بہنیں بھی تھیں، لیکن بشا بی بی اور ان کی بہنوں کو ملاقات کی اجازت دے دی کہ ملاقات کرا دی گئی ہے، لیکن کچھ لوگ ان کی رہائی کا جشن منانے پہنچے ہوئے تھے، اور باہر پولیس سے وہ لڑ پڑے، اور کارکنان مٹھائی اور ہار لے کر آئے تھے، تو پولیس نے 9 کارکنوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ 10 تھے نہیں، 9 ہی تھے، اگر 10 ہوتے تو شاید 10واں بھی گرفتار ہو جاتا۔ تو عمران خان صاحب کو ایک فائدہ تو یہ ہوا، اور ان کی بہنیں کی 24 دن کے بعد ان سے ملاقات بھی ہو گئی ہے، اور اہلیہ ان سے کچھ چوتھی بار ملی ہیں، اور انہوں نے بتایا کہ بشا بی بی نے کہ میں نے آپ کی رہائی کا بندوبست کر لیا، میرے موکل بڑے تگڑے ہیں، دیکھا ہم نے جسٹس عامر فاروق کو بھی لمبا ڈال لیا ہے، اور امرتا بندیال صاحب تو پہلے قابو میں ہے، وہ امرتا بندیال صاحب جو ہے وہ اپنے آپ کو بیک آف کر رہے تھے، لیکن میں نے موکلین کے زور سے انہیں دوبارہ عدالت کے اندر بٹھا دیا ہے، اور آج وہ عدالت میں بیٹھے رہے ہیں، اور آپ کی رہائی کا حکم آ گیا، سزا آپ کی معطل ہو گئی ہے، ساری سزائیں معاف ہو گئی ہیں آپ کی، اور نہ ہلی وہلی یہ وہ۔ بشا بی بی کو بیچاری کو کیا پتا کہ
جب تحریری حکم نامہ آئے گا تو کہانی کس طرح بدل جائے گی اور جو وہ خوشیاں ہیں وہ دھری کی دھری رہ جائیں گی۔ تو عمران خان کی جو سزا معطلی کی خبر ہے نا، وہ پاکستان کی معیشت کے اوپر ایک برق بن کے گری ہے۔ سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ بری طرح کریش کر گئی، آج کو 750 پوائنٹ یا اس کے لگ بھگ سٹاک مارکیٹ گر گئی۔ ڈالر پہلے ہی کافی دنوں سے چل رہا ہے اور بجلی کے بلوں نے جان ویسے کھائی ہوئی ہے۔ لیکن اس سے پہلے اس پہ جو شہباز شریف نے رد عمل دیا ہے وہ بڑا ضروری ہے۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف نے عمران خان کی گرفتاری پر بڑا کھل کر یہ یعنی پوری صورتحال کو واضح کر دیا۔ شہباز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ لاڈلے کی سزا معطل ہوئی ہے، ختم نہیں ہوئی، سب کو پتہ ہو فیصلہ کیا ہوگا تو یہ نظام عدل کے لیے لمحہ فکریہ ہونا چاہیے۔ یہ درست ہے کہ سب کو پتہ تھا کہ کیا فیصلہ آنے والا ہے۔ انہوں نے کہا اعلیٰ عدلیہ سے واضح پیغام مل جائے تو ماتحت عدالت یہ نہ کرے تو اور کیا کرے۔ تو شہباز شریف نے کہا کہ نواز شریف کی سزا یقینی بنانے کے لیے مانیٹرنگ جج لگا تھا، لاڈلے کو بچانے کے لیے خود چیف جسٹس مانیٹرنگ جج بن گئے ہیں۔ چیف جسٹس کا گڈ ٹو سی یو اور وشنگ یو گڈ لک کا پیغام اسلام آباد ہائی کورٹ تک پہنچ گیا۔ فیصلہ آنے سے پہلے ہی سب کو پتہ چل گیا تھا کہ فیصلہ کیا ہوگا۔ تو مسلم لیگ نون بھی یہ سمجھتی ہے کہ عمران خان کی جو رہائی ہے وہ چیف جسٹس کے دباؤ کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اب چیف جسٹس جو ہے وہ ظاہر ہے اگلے مہینے ان کی چھٹی ہے اور اس سے پہلے عمران خان صاحب کی سارے کیسز کو وینش کرنا، انہیں کلین چٹ دینا، یہ ان کے لیے ممکن نہیں ہے۔ تو یہ پہلا کام جو ہے اس کا کریڈٹ بھی انہیں نہیں دیا جا رہا۔ یعنی میں نے ابھی تک نہیں دیکھا کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو اس بات کا کریڈٹ دے دیا ہو۔ امرتا بندیال صاحب کو چلیں جی، ان کی وجہ سے عمران خان صاحب کو کوئی رعایت مل گئی ہے۔ تو اس خبر کے ساتھ کہ عمران خان صاحب کی آج رات بھی اٹک جیل میں گزرے گی اور اگلی کئی راتیں ان کی اٹک جیل میں گزریں گی۔ کل البتہ ان کی تقریب رونمائی ہو سکتی ہے، وہ 24-25 دن کے بعد پہلی دفعہ اٹک جیل سے باہر نکالے جائیں گے اور انہیں اسلام آباد کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کی جو کنڈیشن ہے، فزیکل کنڈیشن کیا ہے اور مورل کنڈیشن کیا ہے، اس کا اندازہ ان کی باڈی لینگویج سے لگانے کے لیے آپ کو تھوڑا سا بھی انتظار کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ بجلی کے بلوں کے حوالے سے میں آپ کو خبر بتاتا ہوں کہ کابینہ نے کچھ تھوڑی بہت وہ کہتے ہیں نا آٹے میں نمک کے برابر ایفرٹ کر لی ہے اور وہ ایفرٹ ایک اچھی ایفرٹ ہے۔ جولائی اور اگست کے جو بل ہے وہ قسطوں میں وصول کرنے کا حتمی فیصلہ کر لیا گیا ہے، لیکن اس کی بھی اجازت IMF سے باقاعدہ لی جائے گی۔ کابینہ کا جو اجلاس ہوا اس میں ریلیف کے لیے کئی تجاویز منظور کی گئی ہیں، کئی تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ اس میں یہ جو سب سے اہم تجویز تھی کہ جی فوری طور پر جو اضافی بل آئے ہیں یا بجلی قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کو روکنے کی یا اس کے اوپر جو رد عمل ہے اس کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ عوام کو اس کی قسطیں کر دی جائے۔ تو ابھی یہ معاملہ قسطیں کیسے ہوگی؟ ظاہر سردیوں میں جو اگلے آنے والے مہینے ہیں ان میں تھوڑی تھوڑی کر کے 3-4 مہینے میں یہ قسطیں وصول کی جائیں گی۔ اب جو اس پر ٹیکس، سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس اور دیگر ٹیکس لگے ہیں اس کے لیے وزارت خزانہ تجویز دے گی، لیکن اس سارے عمل کے پیچھے اس سارے عمل کو جب تک IMF کی اپروول حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک اس کے اوپر ایگزیکیوشن نہیں ہوگی۔ ایک طرف بجلی کے بلوں کو اقساط میں وصول کرنے کا پلان ہے اور دوسری طرف بجلی کی قیمت میں 2 روپے کچھ پیسے کا مزید اضافہ ہونے جا رہا ہے، یعنی مرے کو مارے شاہ مزار 2 روپے 7 پیسے بجلی کے نرخوں میں اضافے کے لیے CPPA نے درخواست دائر کر دی ہے اور یہ جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست کی گئی ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ولاگ میں۔ اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیتے رہیے۔